बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इब्रार मोइनुद्दीन साहब। प्रोफेसर हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, हालिया रिटायर्ड हुए हैं और शोबा इस्लामियात से इनका ताल्लुक़ है। और इस मौजूदा इस टाइम पे एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, NCBA एंड E, और उसमें प्रोफेसर भी हैं और मजमून है इनका फ़लसफ़ा और मज़हब। आज का टॉपिक है जी रियासत का वजूद और इसकी शोहरत इस्लामी नुक्ते नज़र से क्या है। डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ, शुक्र अल्लाह का। मैं डॉक्टर साहब के बारे में बताऊं जी, डॉक्टर साहब बहावलपुर में रहते हैं और इनसे स्पेशल मुलाकात के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फरमाइश है कि जी आप ज़रूर इंटरव्यू दें और किसी के साथ ज़रूर अपना जो सा इल्म शेयर करें। डॉक्टर साहब से आज बात करेंगे जी। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ अच्छा है, सर, शुक्र अल्लाह रियासत का। का वजूद और इसकी शोहरत इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है? आज का टॉपिक ये है। शुक्रिया कदीर साहब, आपने मुझे वक्त दिया है, शुक्रगुजार हूँ आपका। रियासत का वजूद और इस्लामी नुक्ता नज़र, ये सवाल इस बिना पर पैदा हुआ है कि इस्लाम से बाहर की दुनिया में मज़हब और सियासत दो अलहदा चीज़ें तस्लीम की जाती हैं। यानी मज़हब का रियासत के क़याम में, रियासत के इर्तिक़ा में, रियासत के संवारने में कोई किरदार नहीं है। ये यूरोप का तस्वुर है, आप बखूबी जानते हैं। और हमारे यहाँ जब ये नारा लगता है कि जमहूरियत हमारी सियासत है, इस्लाम हमारा दीन है, तो उससे यही बताना मकसूद होता है कि रियासत के क़याम और रियासत के मामलात में मज़हब का कोई वजूद नहीं है। हमारे मुल्क का नाम भी तो ये ना, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। ये एक वो तस्वुर है जो हम एक गैर इस्लामी तस्वुर कह रहे हैं। इस्लामी तस्वुर ये है कि रियासत के क़याम की ज़िम्मेदारी रसूल की मजहबी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। यानी इस्लाम के नुक्ता नज़र से रसूल का काम सिर्फ़ कोई मजहबी इबादात का खाका देना और लोगों की अखलाकी तरबियत करना ही नहीं है, बल्कि अपना रसूल की ज़िम्मेदारी ये भी होती है कि वो एक रियासत को कायम करे। देखें ये ज़िम्मेदारी रसूल की क्यों है, तो एक मोटा सा उसूल है और जिससे ना इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। वो ये है कि हर एक वो सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो कि अपना इंसानियत के लिए कोई प्रोग्राम रखता हो, उस सिस्टम को अपनी इफ़ादियत साबित करने के लिए रियासत की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना जी। आप इस वक्त भी दुनिया में देख लीजिए, हिंदू मज़हब की बुनियाद पर हिंदुस्तान में रियासत मौजूद है, यहूदी मज़हब की बुनियाद पर इसराइल का क़याम मौजूद है, कैथोलिक मज़हब की बुनियाद पर अमेरिका मौजूद है, प्रोटेस्टेंट मज़हब की बुनियाद पर बरतानिया मौजूद है, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स की बुनियाद पर रशिया मौजूद है। तो ये मज़हब का एक लिंक बहरहाल रियासत से होता है, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस्लाम का तस्वुर ये है कि इस्लाम कहता है कि रियासत का क़याम रसूल की ज़िम्मेदारियों में एक ज़िम्मेदारी है। इसलिए कि कुरान करीम को जब हम स्टडी करते हैं, तालीमात रसूल को स्टडी करते हैं, तो तालीमात रसूल और कुरानी तालीमात का बेशतर तरीन हिस्सा जो है वो एक कलेक्टिव सिस्टम की निशानदेही करता है। यानी वो तालीमात ये चाहती हैं कि एक कलेक्टिव सिस्टम के ज़रिए उनको नाफिज किया जाए। मिसाल के तौर पर ज़कात का सिस्टम ही लगा लीजिए। अब ज़कात गरीब अमीर से लेकर गरीब को मुहैया करने के लिए एक सिस्टम चाहिए। बिल्कुल इस्लाम कहता है कि वो ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल। इस्लाम ये तस्वुर देता, इस्लाम ये मुआशियात में तस्वुर ये देता है कि अमीर और गरीब के फ़र्क को बढ़ना नहीं चाहिए। अमीर और गरीब में इतना बड़ा अदम तफावुत कतई तौर पर गलत है। कुरान करीम इसको नापसंद करता है और कुरान करीम चाहता है कि अमीर और गरीब की ज़िंदगी का लेवल बिगड़ने ना पाए, करीब करीब रहे। ठीक है ना जी। ये आम तौर पर तबक़ातियत जो पैदा हो जाती है, इस्लाम इस मसूली तबक़ातियों को कतई नापसंद करता है और कुरान करीम ने इसका हुक्म दिया है कि कैला यकून दूलत बैन लगनिया मिनकुम, कि हम नहीं पसंद करते कि दौलत चंद हाथों में इकट्ठी हो जाए। अब इस सिस्टम के क़याम के लिए कि दौलत चंद हाथों में इकट्ठी ना हो, है जी, उसके लिए रियासत की ज़रूरत है।
بالکل اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ معاشرے میں لوگوں کی ذہنی سطحیں مختلف ہوتی ہیں. بہت اوور قسم کے لوگ، زیادہ تیز قسم کے لوگ جو ہیں وہ جلدی سے معاشرے کے معاشی اور اپنا سورسز پر قبضہ کر کے اپنی مناپلی قائم کر لیتے ہیں، جس میں ایک عام آدمی پس کر رہ جاتا ہے. اسلام اس بات کو ناپسند کرتا ہے. اسی بنا پر ریاست کے وجود کا قیام رسول کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے، اور یہ ذمہ داری قرآن کریم نے 3 مقامات پر بیان کی ہے. سورت توبہ میں بیان کی ہے، سورت فتح میں بیان کی ہے، اور اس کا نام کیا ایک اور مقام پر بھی بیان کی ہے، جس کو مطلب ہے کہ سورت صف میں بھی بیان کی ہے. سورت فتح، سورت توبہ، سورت فتح اور سورت صف، ترتیب یہی ہے. تینوں مقام پر قرآن کریم نے ایک بات بیان کی ہے اور یکساں الفاظ میں بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم نے یہ رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس دین کو باقی ادیان پر غالب کر دے. اب یہ یاد رکھیں کہ دین کا معنی کیا ہوتا ہے. دین عربی کا لفظ ہے، دین کی انگریزی ٹرانسلیشن کلچر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے جتنے بھی کلچرز ہیں جو انسانیت کی تقسیم پر مبنی ہوتے ہیں، جس میں ایک لوٹ مار کا سسٹم ہوتا ہے، ان تمام کلچرز پر اسلامی کلچر کو غلبہ دینا ہے تاکہ انسانیت محفوظ ہو جائے. یہ رسول کی ذمہ داری ہے، اور قرآن کریم نے 3 مقامات پر بیان کی ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہجرت کی، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، صلح حدیبیہ ہوئی، اور بالآخر کیا ہوا کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینے میں اپنی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کے نتیجے میں ایک ریاست وجود میں لائے جی، اور اس ریاست نے قرآنی تعلیمات کی وہ عملی صورت پیش کی جس میں انسانیت سکھ کا سانس لے سکتی تھی، اور انسانیت نے سکھ کا سانس لیا. اور وہ جو اپنا کلچر رسول نے مدینہ میں ایک اسلامی اسٹیٹ کی شکل میں دیا، سر وہ دنیا کے کلچر سے بڑا حیران کن حد تک مختلف تھا. اس کلچر میں وہ کلچر انسانیت کے تحفظ کی بنیاد پر قائم ہوا تھا. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں انسانیت کے تحفظ کی بنیاد پر، نہ کہ مسلم تحفظ کی بنیاد پر. اس فرق کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس سسٹم میں یہودی، عیسائی، مشرک، کافر، منافق، مسلمان تمام اپنے اپنے کلچر کے مطابق زندگی گزارنے میں آزاد تھے. ٹھیک ہے نا جی. یہ تھا اس ریاست کا تصور جس ریاست کو رسول نے قائم کیا تھا، اور جو ریاست اپنے بنیادی اصولوں کے لحاظ سے 1400 سال تک 1924 تک قائم رہی ہے. اس سے میں اس سے یہ بات تسلیم کر لوں گا کہ ریاست یہ 1400 سال تک جو ریاست قائم رہی ہے، یہ ریاست اپنے اصولوں سے قطعی طور پر نہیں ہٹنے پائی. یہ اور بات ہے کہ اصولوں میں مطلب کچھ جزوی انحراف ضرور ہوا ہے. تو اسلام کا تصور ریاست یہ ہے کہ ریاست کا قیام ہے جی وہ ذمہ داری ہے، اور ریاست کے قیام کے بغیر آپ انسان کے اخلاقی، انسان کے معاشی اور سماجی اور سیاسی حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے ریاست کے بغیر. ٹھیک ہے نا، اور رسول نے یہ کام کیا ہے. اچھا سر، انسانوں کے حقوق تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، تو ریاست کے حقوق کیا ہیں؟ قدیر صاحب یہ سوال بڑا زبردست آپ نے اٹھایا، اور بہت ہی زبردست سوال ہے، اس لیے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے وہاں انسانوں کے حقوق کی تو بات ہوتی ہے سر، لیکن ریاست کے حقوق کا تصور آپ نہیں سنیں گے. تو اسلام نے جہاں انسانوں کے حقوق کے تحفظ کا ذریعہ ریاست کو بنایا ہے سر، وہاں اسلام نے ریاست کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں، اور ان ریاست کے حقوق کو پورا کرنا وہ یہ بھی مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے. مسلمانوں کی یا حکمرانوں کی؟ مسلمانوں کی عوام پلس حکمران دونوں کی ذمہ داری ہے. وہ ریاست کے حقوق کا بھی خیال کریں. اب آپ اس میں سب سے پہلے آ جائیے پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی تھی، اس ریاست کے حقوق کیا تھے، رسول نے کیا قائم کیے. سورس تو ہمارے پاس رسول کی ذات ہے نا، قرآن اور اسوہ رسول ہے نا. اب آپ ذرا دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا تھا ریاست کا،
سر وہ معاشرہ کسی خونی انقلاب کی بنا پر وجود میں نہیں آیا تھا. وہ معاشرہ وجود میں آیا تھا اخلاقی انقلاب کی بنا پر. کوئی مار دھاڑی قتل و غارت گری نہیں ہوتی. لوگوں کو اخلاقی طور پر پالش کر کے ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں. ریاست جو تھے وہ اسلامی ریاست میں حقوق کے تصور کی بجائے اللہ کے رسول نے انسانوں کو اپنے فرائض کی ادائیگی کا تصور دیا تھا. یورپ نے جہاں حقوق کی بات کی ہے اور اخلاق اپنا انسانوں کے فرائض کو نظر انداز کیا ہے، رسول نے حقوق کا تحفظ اس طرح کیا کہ ہر فرد کو اس کے فرائض بتائے کہ باپ کا فرض یہ ہے کہ اولاد کے یہ حق پورا کرے، استاد کا فرض یہ ہے کہ نوجوان نسل کو یہ کرے، حکمران کا فرض یہ ہے کہ عوام کے معاشی اور حقوق کا اور انصاف کے حقوق کا اور تعلیمی حقوق کا احساس کرے. تو اسلام نے اسلامی ریاست میں اپنا رسول نے لوگوں کو بتایا کہ اسلامی ریاست کے حقوق کا تحفظ اس طرح ممکن ہے کہ تم اپنے فرائض ادا کرو. موجودہ صورتحال پر کیا کہیں گے کہ ہمارے آج کل حکمران اس طرح پورے کر رہے ہیں؟ سر ایک بات یہاں، یہ بات بڑا ٹچی سا ہو جائے گا لیکن میں اس کو بڑا کلیئر کرتا ہوں. کوئی بھی ایسا سٹیپ جس سے ریاست کا اسلامی تشخص مجروح ہوتا ہو، جس میں عوام کے حقوق کا استحصال ہونے کا امکان ہو، ہیں جی سر، قرآن اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں. مثال سن لیجیے. بالکل. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جیسے عرض کیا کہ اسلامی ریاست قائم کی تھی اخلاقیات کی بنیاد، بالکل، انسانوں کی اخلاقی تربیت کی بنا پر. بالکل. رسول نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ریاست کی اخلاقی اقدار کو خراب کرنے والا اللہ کے ہاں مجرم ہوگا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. اب قرآن پاک میں سورہ نور میں دیکھ لیجیے اٹھا کر، قرآن پاک نے صاف کہا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، کہ وہ لوگ جو مسلم سوسائٹی میں بے حیائی پھیلاتے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ حکم کیوں دیا کہ رسول نے معاشرے کی اخلاقی تربیت کی تھی. آپ جب آزادیوں کا وہ تصور اپنائیں گے جس سے کہ معاشرے کی اخلاقی اقدار کو نقصان پہنچے، سر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ قیامت کے روز مجرم کے طور پر پیش ہوں گے. معاشرے کی اخلاقی اقدار کو آپ قطعی نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ میڈیا کے ذریعے آپ اور پروگراموں کے ذریعے ایسے پروگرام نہیں پیش کر سکتے جس سے معاشرے کی اخلاقی اقدار میں خطرہ لاحق ہو. میں معافی چاہتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے کہ آج ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے کہ نوجوان نسل کو اپنے والدین سے منحرف کر رہا ہے. والدین کا احترام، بزرگوں کا احترام ختم کر رہا ہے. یہ اخلاقی اقدار سے انحراف ہے اور قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب ہوگا. سر ایک سوال میرا اور، اچھا بات کنٹینیو. ایک چیز اور تھوڑی سی، ایک اخلاقی، یہ اس ریاست کا ایک اپنا ریاست کے حقوق میں پہلا حق اخلاقی حق کہ آپ ریاست کی اخلاقی اقدار کو نقصان نہیں پہنچاتے. ریاست کا دوسرا یہ کہ کوئی بھی ایسا سٹیپ جس سے ریاست بدنام ہو سکے، ٹھیک ہے سر اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. مثلا میں ایک بات بتاتا ہوں، قرآن کریم نے نہیں، پوری دنیا کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ انسانوں کو انصاف مہیا کرنا ہر سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے. قرآن کریم نے جا بجا اس کا حکم دیا ہے، کونوا قوامین شہداء للہ ولو علی انفسکم بالوالدین والاقربین، کہ تم اپنے حقوق بھی تمہارے برباد ہوتے ہوں لیکن انصاف قائم کیجیے. جہاں اسٹیٹ انصاف فراہم نہ کر سکے، ریاست کی رٹ متاثر ہوتی ہے. انصاف قائم نہ کرنے والے لوگ ریاست کا نظام عدل جب انسان کو وہ حقوق اپنا اس کے انصاف فراہم نہ کر سکے، سر اس کا مطلب ہے چھوٹی سی بات میری، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ ریاست کے حقوق آپ بتا رہے ہیں کہ ریاست کے حقوق اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ سارا کچھ ہے، ریاست کو یہ سارا کچھ کرنا چاہیے. ریاست کے حقوق میں انصاف کرنے والے قاضی کا کیا کردار ہے؟ سر سارا نظام عدل سارا گھومتا ہی ریاست قاضی ہمارا کیوں نہیں آزاد آج کل کے دور میں؟ قاضی آزاد نہیں ہے. اگر اول تو قاضی کو آزاد ہونا چاہیے، مسلمانوں کی تاریخ ہے. اگر قاضی آزاد نہیں ہے نا تو قاضی کو غیرت کا اظہار کرنا چاہیے، گھر جا کر بیٹھ جائے. اگر وہ اپنا فرض منصبی ادا نہیں کر سکتا، جس فرض منصبی کے بارے میں اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اپنی عاقبت نہ برباد کرے، چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے کہ میں اپنی عاقبت نہیں برباد. شوکت صدیقی بھی تو چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے نا.
سر آج کل کا تو دور ہی ایسا چل رہا ہے کہ آج سر کل جو ہے پیسے کا دور چل رہا ہے، اقتدار کا دور چل رہا ہے، قدیر کرسیوں کا بھائی دور چل ایک رہا ہے۔ بات یاد رکھیں، ایک بات یاد رکھیں، اسلامی اقدار اور اسلامی اصولوں سے ساری دنیا منحرف ہو جائے، اسلامی اصولوں کی قدر و قیمت کم نہیں ہوگی۔ بالکل نہیں آپ ہوگی، کسی بھی مگر کوئی وہ لوگ بہانہ، جن کا اندر آپ کوئی اسلام بھی زندہ ہے۔ آپ کوئی بھی بہانہ بنا کر اسلامی اقدار سے انحراف نہیں کر سکتے۔ بالکل اگر ایک سسٹم ہے وہ آپ کی سیاسی انارکی پھیلاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا جی، سیاسی انارکی میں تو ریاست بدنام ہوتی ہے۔ سر سیاسی انارکی پھیلانے والا مجرم خواہ کتنا بڑا طاقتور ہی کیوں ہو، پاکستان کا یہ اسلامی جمہوریہ کا قانون، کوئی بھی قانون اس کو سزا نہ دیتا ہو، قیامت کے دن تو وہ پوچھا جائے گا کہ تو نے کلمے کے نام پر وجود میں آنے والی ریاست میں یہ سیاسی انارکی پیدا کر کے تو نے اسلام کو نقصان پہنچایا، اس کا جواب دے۔ ہم تو حلف بھی اٹھاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور اللہ کے اس سے شروع کر کے باقاعدہ حلف اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ملک کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے وہ بھی سر آپ کو ٹھیک پتہ ہے، یہاں آپ آزاد ہیں، ہاں انسان دیکھیں میری ایک گزارش سن لیجیے، انسان کو اللہ نے کچھ تھوڑی سی فری ول دی ہے، اور بالکل فری ول دی ہے امتحان کے طور پر، وہ اس اس کا لیے نتیجہ دنیا کی کائنات میں واحد مخلوق ہے بالکل جس کو فری ول دی ہے، بالکل ٹیسٹ کیس ہے، اس ٹیسٹ کیس کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے وہ دن۔ کہتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے میں دے کے بھی آزماتا ہوں، میں لے بالکل کے بھی بالکل دیکھ آزماتا لیا۔ ہوں۔ اچھا سر، یہ تو باتیں چلتی رہیں گی، یہ بتائیں کہ اسلام میں معاشرت کے حقوق کیا ہیں؟ سر معاشیات ہمیشہ انسان کا مسئلہ رہا ہے، ہاں جی اور اسلامی ریاست سب سے پہلے انسان کے معاشی حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی ریاست میں دیکھ لیجئے کہ اسلامی ریاست میں جب تک اپنا معاشی ضابطے، اسلامی معاشی ضابطے پوری طرح کاربند نہیں ہوئے، نافذ نہیں ہوئے، اس وقت تک اپنا لوگوں کو ان کے معاشی ضابطوں پر قائم رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ مثلا شراب جو ہے وہ حرام ہوئی ہے 5 یا 6 ہجری میں، مطلب ہے لوگ شراب پیتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، کیونکہ یہ سورس آف انکم تھا۔ بالکل اب سورس آف انکم، ایک سورس آف انکم بند کر کے اور اب لوگوں کو بھوک مارنا اسلام کا یہ تصور نہیں ہے، تو اسلام نے بتدریج آہستہ آہستہ غیر شرعی سورس آف انکم کو ختم کیا اور اس کی جگہ اپنا اسلامی سورس آف انکم قائم کیے۔ سود کو دیکھ لیجئے، سود بالکل ایک ایسی لعنت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جو سود ختم نہیں کرتے وہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، اور بالکل سود 9 ہجری میں حرام ہوا ہے، اس لیے کہ سود چونکہ معاشرے کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، سورس آف انکم تھا، اس کا جب تک آلٹرنیٹ نہیں ہوا اس کو بھی ختم نہیں کیا۔ وہ تو یعنی معاشیاتی، انسانی معاش کا تحفظ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، یہ ایک بنیادی بات۔ اس کے نتیجے میں اب ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے معاش کا تحفظ کرے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی مثال دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی تاریخ میں ایک ایسی بات ہے جو دنیا کی قوم کی تاریخ میں، اور وہ یہ کہ حضرت عمر کے دور میں لوگوں کے معاشی حقوق کا تحفظ یہ ہوا کہ حضرت عمر نے ہر پیدا ہونے والے بچے کا 100 روپیہ وظیفہ مقرر کیا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ 100 روپیہ وظیفہ جو تھا 200 روپیہ وظیفہ میں بدل گیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ معاشیات کے حقوق کا بڑا تحفظ کرتی ہے۔ سر میں ریاست، آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیت المال جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کی ملکیت ہوتا ہے، اس 22 کروڑ عوام کی ملکیت میں کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی ہو، چیف جسٹس ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، پارلیمنٹ کا ممبر ہو، وزیر ہو، اس کے ثوابدیدی اختیارات کوئی نہیں ہیں۔ سر یہ بات، جو لوگ ثوابدیدی اختیارات پر لوٹ مار کرتے ہیں یہ قیامت کے روز اللہ کے مجرم ہوں گے، ان کا حساب دینا پڑے گا کہ یہ 22 کروڑ کا عوام کا حق تھا، یہ تم نے اپنے اوپر کیوں خرچ کیا تھا۔ سر وظیفے کی بات ہو رہی ہے، وظیفہ تو یہاں پر دور کی بات، ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں بچے پیدا ہونے کا وہ نہیں ہے، باہر آپ یورپ میں چلے جائیں تو وہاں پر بچوں کے وظیفے ہیں پیدا ہوتے ساتھ ہی، ہمارے پاس کچھ سر نہیں ہے۔ یورپ نے ہمیں نقل کیا ہے، ہاں ہمیں نقل کیا نا، مگر یورپ نے ہمارے ہمیں پاس کچھ نقل نہیں کیا ہے، ہے، لیکن ہم ہمارے اسلام نے نے اس کو اپنے کیا ہے۔ کلچر کو چھوڑ دیا ہے۔ بالکل ایسے، بہت شکریہ سر، ہم نے چھوڑ سلام پاکستان۔